हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलू अन अस्हाबिल जहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आपने मेरे माक़बल बहुत ही अच्छा खिताब समाअत फरमाया। हज़रत आपको सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुना रहे थे और उसके माक़बल सनाख़ानी अता फरमाई, सनाख़ानी आपके समाअतों के हवाले की। अब आइए सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाते हुए आपकी समाअतों के हवाले किया जाएगा। आप हज़रात के गुजारिश है, एक बार बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक बात अपने ज़हन में अच्छे तरीके से महफूज कर लीजिए। वो बात ये है कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए थे ना, तो अल्लाह के नबी का मकसद, अल्लाह ने जो अपने नबी को मबऊस फरमाया, अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया में भेजा, तो भेजने का मकसद क्या था, वजह क्या थी? तो आइए कुरान पाक से पूछते हैं। उससे पहले आप हज़रात से गुजारिश है, एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। ए महबूब, हमने आपको भेजा हक के साथ, बशीर बना करके भेजा। बशीर बना करके किस तरह से? तो याद रखो, वो लोग जिन्होंने जो है दुनिया में नमाज की पाबंदी की है, वो जिन्होंने दुनिया में गुनाहों से दूर रह करके जिंदगी गुजारी है, वो जो सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत पाबंदी से करते रहे, वो जो गुनाहों से बचते रहे, उनके लिए खुशखबरी सुनाने के लिए तुम्हें भेजा है। खुशखबरी सुनाने वाला भेजा है। आखिर कैसे खुशखबरी सुनाने वाला भेजा है? कौन सी खुशखबरी है? तो आइए कुरान पाक से पूछते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहाल अनहार। अब आइए गौर करते हैं कि खुशखबरी किन लोगों को सुनाने के लिए भेजा है और किन सबब की खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहाल अनहार। अल्लाह कुरान में अपने महबूब से फरमाता है, ए नबी खुशखबरी दे दो। किन लोगों को खुशखबरी दो? आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाति, और उन लोगों ने अच्छे काम किए। तो ईमान लाने का बदला क्या है? अच्छे कामों का बदला क्या है? अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहाल अनहार। बेशक उनके लिए वो जन्नत है, जो जन्नत है कि जिनके नीचे नहरें बहा करती हैं। समझ में आ रहे आप लोगों के? फिर बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। ये कुरान कह रहा है कि जन्नत उन लोगों के लिए है जो है अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं, जो अच्छे अमाल किया करते हैं। और आगे अल्लाह ने जो मैंने आयत पेश की कि अल्लाह फरमाता है,
اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری سنانے والا وَنَذِيرًا، اور لوگوں کو ڈرانے والا۔ کس طرح سے ڈرانے والا؟ کس چیز سے ڈرانے والا؟ کیوں ڈرانے والا؟ تو آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ نذیر کس طرح سے اللہ کے نبی ڈرانے والے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ذرا غور کرنا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کیسا کفر کیا؟ انہوں نے جو ہے دین کو نہیں مانا اور انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، تو وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسری آیت میں، ذرا غور کرنا، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں انہی کے لیے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے، یہ قرآن سکھا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ مومن کون ہے، جنت میں کون جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے جنت میں وہی جائے گا جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، جو قرآن کی تلاوت کرے گا۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ خدا کا ذکر کرتے ہیں، دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شریعت کے احکام کو مانتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیاوی زندگی بھی کامیاب فرما دے گا اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آخرت کی زندگی بھی کامیاب فرما دے گا۔ کیوں کامیاب فرمائے گا؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ذرا غور کرنا، یہ قرآن ہے، قرآن۔ افسوس ہے کہ آج ہم قرآن سے بڑے دور ہیں، آج قرآن کی تعلیم سیکھنے کم نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ کے پیغمبر، آخری نبی جو ہمارے نبی ہیں، جن پر ایک ایسی کتاب نازل ہوئی، اللہ نے قرآن کو کیوں اتارا ہے؟ قرآن کو صرف قسمیں کھانے کے لیے نہیں اتارا ہے، قرآن کو صرف الماری کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں اتارا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کو اس لیے اتارا ہے تو قرآن کو آپ پڑھیں، قرآن کے ترجمے کو جانیں، تفسیر کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے، یاد رکھو جب آپ قرآن کی تفسیر کو جانو گے، قرآن کے ترجمے کو جانو گے، اللہ نے کیا فرمایا ہے اس کو جانو گے، تو یاد رکھو پھر اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے مطابق ساری زندگی گزارو گے انشاءاللہ۔ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے مطابق، کہ میں ایک طرف آپ کے سامنے سیرت رسول پیش کر رہا ہوں، ایک طرف سیرت رسول کو قرآن سے جوڑ کر کے کہ قرآن کے مطابق اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ لیکن آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، بہت سارے افراد تو ایسے ہیں جو قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ آخر کیوں نہیں پڑھتے ہیں قرآن؟ دنیا میں اور تو تعلیم تو سیکھتے ہیں، اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے، اور دنیا میں ہمیں ہر چیز کی نالج ہے، ہر راستے کی نالج ہے، ہمیں پتہ ہے کاروبار کیسے کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے لوگوں سے کیسے گفتگو کرنا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ قرآن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری، اس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ میرے آقا نے زندگی کیسے گزاری۔ آخر کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اے لوگو، دنیا والوں، دیکھو آج تم زندگی گزارتے ہو، آج تمہارے جو طریقے ہیں یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، آج تمہارے جو طریقے ہیں یہ حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا لباس بھی اسلامی نہ رہا، آج ہم نے اپنے چہروں سے داڑھیوں کو منڈا کر کے رکھ دیا، ہم نے چہرے سے داڑھیوں کو چھیل کر کے رکھ دیا۔ آخر کیوں چھیلا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تمہارے نبی کی سنت ہے داڑھی۔ داڑھی وہ ہے جب انسان کے چہرے پہ ہوا کرتی ہے تو انسان کا چہرہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن آج لوگ داڑھیوں کو منڈا دیا کرتے ہیں، داڑھی کو کٹا دیا کرتے ہیں۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے۔ کیوں ہے؟ کیسے خوبصورت بنایا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو غور کریے، اللہ نے انسان کے چہرے کو خوبصورت بنایا، داڑھی کے ساتھ بنایا ہے، سنت مصطفیٰ کے ساتھ
بنایا ہے. اب آپ جب داڑھی کو مڈا دو گے, داڑھی کو کٹا دو گے, تو مجھے بتائیے سنت کیسے ادا ہوگی, چہرے پہ حسن کیسے آئے گا؟ اس لیے آج ہمیں غور کرنا چاہیے, آج سمجھنے کا وقت ہے. آج بھی ہم نبی کی زندگی پہ عمل کر لیں, آج بھی ہم مصطفیٰ کے دین پر عمل کر لیں, آج بھی اگر قرآن پہ عمل کر لیں, آج بھی اگر نبی کی حدیث پہ عمل کر لیں, تو آج بھی کامیاب ہو جائیں گے. کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ آئیے قرآن سے بتاتا ہوں. ایک بار بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, جس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے. یقیناً یہ کتاب سچی ہے. اس لیے کہ یاد رکھو, اس کتاب کی وہ عظمت ہے, اس کتاب کی وہ فضیلت ہے, قرآن کا وہ مرتبہ ہے جو کہ اللہ نے توریت کو نازل کیا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے توریت کو اتارا ہے, ہمیں اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے انجیل کو نازل کیا, لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے انجیل کو اتارا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے زبور کو نازل کیا, لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے زبور کو اتارا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے, اللہ کی مقدس کتاب کی باری آتی ہے, ساری کتابیں اللہ کی ہیں, لیکن یہ سب سے عظمت والی کتاب ہے. جب اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تو خالق کائنات, مالک کائنات, وہ پروردگار عالم کہ جو پروردگار عالم ہے, کہ جس نے ہمیں آنکھوں میں دیکھنے کی قوت دی ہے, ہمیں بازو میں کام کرنے کے, ہمارے بازو میں کام کرنے کی قوت دی ہے, وہ پروردگار عالم جو رات و دن ہمیں کھلاتا ہے, جس نے ہمارے سونے کے لیے انتظام کیا ہے, وہ پروردگار عالم ہے جو ہمیں ہمیشہ اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے. وہی پروردگار عالم کیا فرماتا ہے, ذرا غور کرنا, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ قرآن ہے, اس لیے فرمایا اے لوگوں, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. آگے اللہ کیا فرماتا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور ہدایت متقین لوگوں کو لیے ہے. ہدایت کن کے لیے ہے؟ اللہ ہدایت کسے دے گا؟ تو اللہ ہدایت متقین کو دے گا, اللہ ہدایت پرہیزگاروں کو دے گا. کیا آپ جانتے ہیں پرہیزگار کون ہے؟ جانتے ہیں پرہیزگار کسے کہا جاتا ہے؟ تو آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ھدی للمتقین, ان کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں, متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. الذین یقیمون الصلاۃ فمما رزقناہم ینفقون. یہ متقین کون ہیں, یہ پرہیزگار کون ہیں, یہ تقوی والے کون ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے یہ تقوی والے وہ ہیں, الذین اس میں موصول ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ذرا غور کرنا, فمما رزقناہم ینفقون, اور اپنے مال کو, جو مال اللہ نے دیا ہے, اللہ نے جو رزق دیا ہے, اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, وہ متقین ہیں, وہ پرہیزگار ہیں. اب آئیے, اور اللہ نے متقین کی صفت کو کیا گنایا؟ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک, یعنی اے محبوب, اے میرے نبی, یہ ذرا غور کرنا, متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے, یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے, اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے آپ سے پہلوں پر نازل فرمایا ہے, آپ کے ماقبل لوگوں پر نازل فرمایا ہے. وما انزل من قبلک, یعنی توریت, انجیل, زبور پر ایمان لاتے ہیں جو صحیح ہیں, جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں, اللہ کے ہر پیغمبر کو مانتے ہیں, وہی متقین ہیں. اب آئیے آگے چلتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں متقین کی نشانیاں بتا دی, متقین کی صفت بتا دی. اللہ نے فرما دیا کہ کون کون لوگ متقین ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم, یہ وہ متقین ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے, تمہارے رب کی طرف سے ہدایت ہے. اب تم جو ہے متقین بنو گے. کیسے متقین؟ یعنی جب تم تقوی پر عمل کرو گے, جب متقین بنو گے, نماز کو قائم کر کے متقین بنو گے, اللہ کی راہ میں خرچ کر کے متقین بنو گے, اللہ کے نبی پر جو نازل ہوا اس کو ایمان لا کے متقین بنو گے, اس سے پہلوں پر جو نازل ہوا اس پہ ایمان لا کے متقین بنو گے. تو یاد رکھو, ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہی متقین کامیاب ہیں.
سبحان اللہ. یہ متقین کامیاب ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. ذرا غور کرو. آج آپ دیکھ رہے ہیں, آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری پستی ہے, آج ہم نیچے ہیں, ہم کیوں جو ہی اتنے زیادہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے؟ تو وجہ یہی ہے, آج ہم نے اصل دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اصل دین کا علم نہیں ہے. بہت سارے لوگ تو یہی نہیں جانتے کہ ایمان کہتے ہیں. توجہ بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ. یہ نہیں پتا کہ ایمان کہتے کسے ہیں, یہ نہیں پتا کہ کتنی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے, یہ نہیں پتا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے. مجھے بتائیے, اگر ہم اتنے اسلام سے بے خبر ہیں, ذرا غور کریے. قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ 17ویں پارے کے لاسٹ صفحے میں ارشاد فرماتا ہے, اور آج یاد رکھو, دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جانا کہ کامیاب کیسے ہونا ہے. تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. غور کریے, سمجھیے اس کو. میں قرآن پیش کر رہا ہوں, قرآن بتا رہا ہوں. وہ قرآن ہے کہ جس کو دیکھنے سے بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے. بولیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. وہ قرآن ہے جس کو چھونے سے بھی اللہ ثواب دیتا ہے. وہ قرآن ہے, ذرا غور کریے, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور جو ہم نے قرآن سے نازل کیا ہے وہ مومنین کے لیے شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے. قرآن, یہ قرآن ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اللہ فرماتا ہے, اے ایمان والو رکوع کرو, واسجدوا اور سجدہ کرو, واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو. اور ذرا غور کرو, اللہ کیا فرماتا ہے, وافعلوا الخیر, اور تم اچھے کام کرو. یعنی جہاں تم نماز پڑھتے ہو, جہاں تم اللہ کی عبادت کرتے ہو, اس کے ساتھ ساتھ تمہیں جھوٹ بھی چھوڑنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ تمہیں برائی بھی چھوڑنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ تمہیں مال حرام سے بھی بچنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ شراب نوشی سے بھی بچنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہر برائی سے بچنا ہے. کسی کی ذرا سی زمین بھی جو ہے, ذرا غور کرو, ناجائز طریقے سے غصب کرنے سے بھی بچنا ہے. اس لیے کہ غور کرو, اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے, وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تفلحون. یعنی اچھے کام کرو. جب تم اللہ کی عبادت کرو گے, عبادت کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرو گے, لعلکم تفلحون, تاکہ پروردگار تمہیں کامیاب فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سے بولیے سبحان اللہ. ارے یہ نبی کا دین ہے, یہی تو قرآن ہے جس کو لفظ لفظ پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے, لفظ لفظ پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. یہ قرآن ہے, اس قرآن کی عظمت, کیا عظمت ہے. سبحان اللہ. اللہ نے جگہ جگہ کیسے انداز میں, بڑا نرالا انداز ہے رب کائنات کا. تو یہ قرآن ہے, تو اس کو سیکھو. قرآن کہتا ہے نبی کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ نے فرمایا, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ سے پیار کرتے ہو, تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. یہ قرآن پاک کی دوسرے پارے کی آیت ہے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے, اے میرے نبی, اے محبوب, ان سے فرما دو, تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا ہے, فَاتَّبِعُونِي, یعنی تم میری اتباع کرو, نبی کی اتباع کرو. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو, نبی کا کہنا مانو, نبی کی شریعت پہ عمل کرو. جب تم نبی کی شریعت پہ عمل کرو گے, نبی کا کہنا مانو گے, نبی کے حدیث پہ عمل کرو گے, تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ, تو اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت فرمائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. بتی بتی پھول پھول, بتی بتی پھول پھول. آقا کی آمد, سرکار کی آمد. زور سے بولو. تو یہ عالم ہے, تو یہ شان ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی نے جب ہجرت کی تھی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس آئے اور کعبے کو دیکھا۔ اللہ کے نبی بڑی جو ہے تمنا کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کعبے اگر لوگوں کی دشمنی اس طرح سے نہ ہوتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا، کبھی اپنے مکہ کے وطن کو نہ چھوڑتا، کبھی اپنے شہر کو نہ چھوڑتا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن دین کے لیے آپ ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ شریف تشریف لے کر کے آ جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے جب اللہ کے نبی ہجرت کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی نے ہجرت کا ارادہ کیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاؤ، تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ لوگوں کا مال ہے، یہ لوگوں کا سامان ہے، لوگوں کو دے دینا۔ اب ذرا غور کریے، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ بھی جو ہے اپنا مال اللہ کے نبی کے پاس رکھ دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے اللہ کے نبی کے پاس جیسے مال رکھ دیا جائے گا ویسے ہی ملے گا، ان سے بڑا کوئی امین نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی صادق نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے، یہی لوگوں کی امانت دار ہے، یہی لوگوں کے مال کو صحیح طریقے سے رکھنے والے ہیں۔ لیکن آج ہمیں غور کرنا چاہیے، آج ہمارا عالم کیا ہے؟ آج ہمارے اندر امانت نظر نہیں آتی ہے، امانت میں خیانت کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے آخرکار اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا، وہ قرآن پاک کو باریکی سے دیکھیے، اس لیے کہ آج ہمارے اندر جو کہ شیطان ابلیس نے جو ہے جس وقت اللہ کی نافرمانی کی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو سارے کے ساروں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ابلیس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو گیا تھا، اس کے دل کے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا۔ تو یاد رکھیے، دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جانا، اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑ دیں، اپنے ذہنوں سے تکبر نکال دیں، اس لیے کہ یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا کرتا ہے، اللہ اسے لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دیتا ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی نظروں میں چھوٹا بنا دیا کرتا ہے۔ یہ نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں، سمجھنا چاہیے، نہ سمجھو، اس لیے کہ یاد رکھو کچھ نہ سمجھنا ہے، ہمیں سمجھنا دین کو ہے، سمجھنا شریعت کو ہے، سمجھنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو ہے۔ اور آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میری تقریر کا اختتام ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت کو ماشاءاللہ بیان سنا، اور بھی آپ کو بیان سننا ہے انشاءاللہ بہترین اچھے انداز میں۔ آخری حدیث ہے، یہ تو ایمان بتایا تھا، افضل ایمان کیا ہے؟ عن افضل عنه انه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن افضل الايمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحب وتبغض لله وتعمل لسانك في رزق وتعمل لسانك في ذكر الله۔ ذرا غور کرنا، کیا نبی فرما رہے ہیں ان تحب وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله؟ قال ماذا يا رسول الله؟ قال ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تکرہو لنفسک۔ ذرا غور کریے، راوی روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث اس لیے پیش کر رہا ہوں، آج ہم کہتے ہیں مومن ہے، آج ہم کہتے ہیں مسلمان ہے، بے شک سارے کے سارے مسلمان ہیں، میں آپ کے سامنے آپ کے لیے کوئی جو ہے بدنی نہیں رکھتا بلکہ حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہا جاتا ہے، افضل ایمان کیا ہے؟ تو اللہ
اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل ایمان یہ ہے تو ذرا غور کر لوگوں کے لیے لوگوں سے محبت اللہ کے لیے کر. یعنی اگر تیری کسی سے جھگڑا ہو جائے تیری کسی سے لڑائی ہو جائے تو اپنے نفس کے لیے نہ لڑا کر بلکہ اللہ کے لیے محبت کر لیا کر. اس لیے کہ غور کر گرچہ میری لڑائی ہو گئی ہے میرا جھگڑا ہو گیا ہے لیکن یہ اسی رب کا بندہ ہے جس رب کا میں بندہ ہوں. یہ اسی رب کا بندہ ہے جو پروردگار میری بخشش فرمائے گا جو اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا. اور ذرا غور کرو اگر تو کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے رکھ اپنے ذات کے لیے لوگوں سے بغض نہ رکھ. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَتَعْمَلَ لِسَانِكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ اور اپنے زبان کو اللہ کی جو ہے ذکر میں مشغول رکھ. اپنے زبان کو اللہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے. پھر صحابیات کرتے ہیں قَالَ مَاذَا يَا رَسُولُ اللَّهِ اور کیسے وہ اور کیا افضل ایمان ہے یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں أَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُم مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ. تو ذرا غور کرنا تو اپنے لیے وہی پسند کر جو لوگوں کے لیے پسند کیا کرتا ہے اور اپنے لیے وہ ناپسند کر جو لوگوں کے لیے ناپسند کیا کرتا ہے. ذرا غور کرو نبی فرماتے ہیں حدیث یہ ہے تو لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے تمہارے اچھا چاہتا ہے نا بولیے کہ میرے ساتھ بھلا ہو تو یہ چاہا کہ دوسرے کے ساتھ بھی بھلا ہو دوسرے کے ساتھ بھی اچھائی ہو. اپنے لیے ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ برا نہ ہو تو دوسرے کے لیے بھی یہی پسند کر کہ دوسرے کے ساتھ بھی برا نہ ہو. وَتَكْرَهَ لِلنَّاسِ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ اسے لوگوں کے لیے ناپسند کر جو تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. یہ نبی فرما رہے ہیں. حضرات اس پہ عمل کریں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بیان کرنے میں جو اغلاط ہو گئے رب کائنات معاف فرمائے. تمام حضرات بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.